अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं हिना सलमान। व्यूअर्स, सबसे पहले आज हम बात करेंगे वेदर कंडीशंस के ऊपर। इसमें स्मॉग ने जो है बुरे तरीके से मुतासर किया है और फ़िज़ा एक बार फिर जहरीली सांस लेना जो है मुश्किल हो चुका है। माहौल ख़तरनाक हद तक आलूदा हो चुका है। भारत की दारुल हुकूमत न्यू दिल्ली में दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में से नंबर 1 पर आ गया है, जबकि लाहौर भी फ़िज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर मौजूद है। न्यू दिल्ली में दिवाली के मौके पर आतिशबाजी ने आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा कर दिया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो 772 तक जा पहुंची है, जो इंसानी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक है। माहिरीन के मुताबिक ये सतह खतरनाक तरीन जोन में शुमार होती है। भारत में दिवाली की तकरीबात के बाद से न्यू दिल्ली ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के मशरकी शहरों खास तौर पर लाहौर की फ़िज़ा भी जहरीली होने लगी है। अल सुबह लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 245 रिकॉर्ड किया गया है, जो आलमी मेयार के मुताबिक इंतहाई मुज़र सेहत है। और अगर हम बात करें महकमा मौलियात के मुताबिक तो लाहौर में आइंदा चंद रोज़ के दौरान एयर क्वालिटी इंडेक्स 210 से 240 के दरमियान रहने का इम्कान है, जिसके बायस शहरियों को सांस, दिल और आंखों की बीमारियों के बढ़ने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। पंजाब भर में मुतलका इदारे मुतहक हैं और स्मोक हॉटस्पॉट्स पर जो है एंटी स्मोक कंट्रोल गन्स जो हैं वो लगाई जा रही हैं, जबकि शहरियों को एहतियाती तदाबीर अमल करने और मास्क पहने और गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से भी गुरेज की हदायत की गई है। इदारा बराए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक 0 से 100 तक इंडेक्स को महफूज समझा जाता है। 101 से 200 तक दरमियानी आलूदगी, जबकि 300 से ज़ायद इंडेक्स इंतहाई ख़तरनाक सतह की निशानदेही करता है। माहिरीन के मुताबिक 500 से ऊपर का इंडेक्स फ़िज़ा को इस कदर जहरीला बना देता है कि इसके असरात सेहतमंद अफराद पर भी पड़ने लगते हैं। न्यू दिल्ली में दिवाली के बाद पैदा होने वाली फ़िज़ाई सूरत हाल जो है ना सिर्फ भारत बल्कि सरहद पार पाकिस्तानी शहरियों के लिए भी बहुत ख़तरनाक साबित हो गई है और ख़तरनाक की एक घंटी की अलामत बन गई है। तो व्यूअर्स, स्मोक जो है वो हर जगह है, मगर एहतियात आप लोगों ने करनी है। घर से ज़्यादा बाहर ना निकलें, मास्क पहने, आंखों को बार बार ठंडे पानी से धोएं और बेहतर यह है कि घरों में महसूर होकर रहें, बिला वजह ना निकलें। तो व्यूअर्स, ये तो थी वेदर कंडीशंस के ऊपर बात। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं पाकिस्तान में गंदम की जो बढ़ती हुई कीमत के हवाले से। अमदादी कीमत जो है, सपोर्ट प्राइस जो है एक बार फिर जो है तनाव और तनाज़े का शिकार बन गई है। वफाकी हुकूमत ने हाल ही में गंदम फ़ी मन कीमत जो है 35 रुपये मुकर्रर करने का ऐलान किया है, मगर किसान तंजीमों का कहना है कि ये कीमत उनकी पैदावारी लागत से कम है। किसान इत्तेहाद पाकिस्तान के मुताबिक मौजूदा हालात में गंदम की फ़ी मन लागत 4000 से 4500 रुपये तक पहुँच चुकी है। उनका कहना है कि अगर हुकूमत ने गंदम का रेट 4500 रुपये फ़ी मन मुकर्रर ना किया तो किसान आइंदा सीज़न में गंदम काश्त नहीं करेंगे। किसान रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि ज़रूरी लागत में खाद, डीजल, बिजली, मजदूरी और बीज की कीमतों में इजाफे ने इनकी कमर तोड़ दी है। दूसरी जानिब हुकूमत का कहना है कि 3500 रुपये का रेट अवामी मफाद और महंगाई पर काबू रखने के लिए मुनासिब है। ये सूरत हाल एक अहम सवाल को जन्म देती है कि अगर किसान गन्नों की काश्त से पीछे हटता है तो क्या आने वाले बरस में या आने वाले सालों में मुल्क में गंदम की कमी और दरामदी दबाव बढ़ जाता है। इसी सारी सूरत हाल पे हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है प्रेसिडेंट पाकिस्तान किसान इत्तेहाद फाउंडेशन खालिद महमूद खोकर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का करम। सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। पहले तो सैलाब की तबाकारियों की वजह से भी कहा गया था कि गंदम जो है या बिल्कुल नहीं मिलेगी या मिलेगी तो बहुत ज़्यादा रेट पे मिलेगी। क्या बढ़ते हुए रेट की यही वजह है? जी देखें, पहली बात तो ये है कि हमें देखना ये चाहिए कि फूड सिक्योरिटी दुनिया में नंबर 1 पे है। यानी कि इस वक्त अगर अहमियत देखें तो नंबर 1 पे फूड सिक्योरिटी है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे है। जी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं जैसे घर दाने उदे कमले भी सियाने, ठीक है ना जी। अच्छा, गंदम हमारी एक मेजर फसल है, ये तमाम फसलों का इंजन है। यानी कि अगर गंदम की फसल बेहतर होगी और उसका रेट अच्छा मिलेगा तो बाकी फसलें भी अच्छी होंगी। उसका सबूत ये है कि जिस साल हमें 3900 रेट मिला, अच्छा रेट था, तो अगले साल हमने आपको ग्रोथ दी 6.25। फिर जब हमें रेट ना मिला तो फिर हमने आपको ग्रोथ दी -13.49। यानी कि सारा कुछ दारोमदार जो है ना वो गंदम के ऊपर है। आपके पाकिस्तान में जो टोटल ज़ेर काश रकबा है वो 4.5 करोड़ एकड़ है, उसमें तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख 2 करोड़ 50 लाख एकड़ पे गंदम काश्त होती है। यानी गंदम आपकी सबसे बड़ी फसल है। जब इसके पैसे आते हैं तो अगली फसलों पे खर्च होते हैं। 2 सालों में जब काश्तकार को पैसे नहीं मिले, तकरीबन 2200 अरब रुपए काश्तकार को असल रेट से कम रेट पैसे मिले। 2200 अरब रुपए। उसका नुकसान ये हुआ कि उसकी बाकी फसलें बड़ी इफेक्ट हुई।
اور اس کا ثبوت یہ ہے، ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ امپورٹ ایکسپورٹ میں کیا ڈیفیسٹ آیا جی، سب سے بڑی بات یہ ہے جی۔ تو میں اگر یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری ایکسپورٹ میں جو کمی آئی ہے وہ پچھلے 6 ماہ میں، اگر میرے پاس جو ڈیٹا میں نے لیا 1 جنوری سے لے کے 30 جون تک کا، تو 90% چلی کی ایکسپورٹ میں کمی آئی، 70% میز یعنی مکی کی ایکسپورٹ میں کمی آئی، 40 سے 42% ہماری فروٹ ویجیٹیبل کی ایکسپورٹ میں کمی آئی، 11% چاول کی ایکسپورٹ میں کمی آئی، اور ہماری جو امپورٹ میں اضافہ ہوا وہ صرف کاٹن کی امپورٹ میں 340% اضافہ ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا یعنی یہ کچھ بلین آف ڈالر بنتے ہیں جو امپورٹ ایکسپورٹ کا ڈیفیسٹ آیا۔ جو ڈیفیسٹ آپ بتا رہے ہیں اتنی زیادہ جو کمی آئی ہے، یہ کمی کیوں آئی ہے؟ میں کاشتکار کے پاس پیسے نہیں تھے، کاشتکار اگلی فصل پہ انویسٹ نہیں کر سکا، کاشتکار بیلنس یوز آف فرٹیلائزر نہیں کر سکا، یعنی کہ اگر کاشتکار کی انپوٹس مہنگے ہو گئے، فصل جو میجر فصل تھی اس کے پیسے نہ ملے، پیداواری لاگت نہ ملی، یعنی کہ جو اس کی پیداواری لاگت ہے وہ تقریباً 3400 بنتی ہے اس وقت جو گندم کی ہے۔ آپ جو پیداواری لاگت کی بات کر رہی تھی وہ مناسب نہیں ہے 3400، کیونکہ میں ایک پریکٹیکل کاشتکار ہوں، میں 92 سے کاشتکاری کر رہا ہوں۔ اچھا، میرا کاشتکاری پروفیشن بھی ہے، شوق بھی ہے جی، ٹھیک ہے، دونوں چیزیں ہیں جی۔ 34 ہمارا ڈبل، لیکن ہماری ایک چیز ہمارا رائٹ ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن کے ساتھ 25% انٹرنیشنل ایک تھم رول ہے، وہ ہمیں منافع ملنا چاہیے۔ حکومت کے اس اقدام کو میں خوش آمدید کہتا ہوں جو انہوں نے 3500 ریٹ کیا ہے، لیکن میں ان سے ساتھ ہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو ریویزٹ کریں۔ اس کے 2 طریقے ہیں جی، یا تو یہ ہے کہ 3500 کو بڑھائیں یا ہمارے انپٹس کے ریٹ کو کم کریں۔ اب انہی دنوں میں کوئی 2 سے 2500 روپے ہمارے ڈی اے پی کا، نیٹروفاس کا ریٹ بڑھا ہے، تو اتنی کاسٹ آف پروڈکشن ہمارے پاس، کیونکہ کاسٹ آف پروڈکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے ریجن کے ساتھ۔ اچھا، ہمارے عام شہریوں کو اس چیز کا نہیں پتا، وہ کہتے ہیں جی کاشتکار یہ کر گیا، کاشتکار یہ کر گیا، انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ کاشتکار کے ساتھ ہو کیا رہا ہے جی۔ ہمارا دشمن ملک ہے انڈیا، اگر آپ اس کو لیں، ہمیں جو یوریا مل رہی ہے اس وقت 4300 روپے کی، وہی ہمارے دشمن ملک کے کاشتکار کو پاکستانی روپیز میں مل رہی ہے 884 روپے کی۔ مجھے جو ڈی اے پی مل رہی ہے آج 15000 روپے کی، میرے دشمن ملک کے کاشتکار کو پاکستانی روپیز میں 4000 کی مل رہی ہے۔ وہاں ڈیزل سبسڈائز ریٹ پہ ہے، بجلی وہاں پہ انڈین پنجاب میں بجلی ڈیلی ان کو فری ملتی ہے۔ ہمارا بجلی کا یونٹ کو 40 سے 50 روپے یونٹ ہمارا بل آتا ہے جو ہم ادا ہی نہیں کر سکتے۔ پھر وہاں پہ مارکیٹنگ میکنزم ہے، فیوچر مارکیٹنگ ہے۔ اب میں اس میں آپ کو بتاؤں کہ ہم جو اس وقت فصل کاشت کر رہے ہیں، ہمارا اس کا ریٹ اب طے ہو رہا ہے، ابھی تک اس کے خد و خال سامنے نہیں آ رہے کہ کس طرح خریداری ہوگی، کیا ہوگی، کیا کاشتکار کو وہ 3500 ملے گا یا نہیں ملے گا۔ جبکہ ہمارے دشمن ملک کے کاشتکار کو جو اب 2025 میں کاشت ہونی ہے، 26 میں ہارویسٹ ہونی ہے، اس کا ریٹ ان کو ملا ہے اگست 2024 میں۔ اس کو کہتے ہیں فیوچر مارکیٹنگ، کہ کاشتکار کو مینٹلی طور پر پہلے تیار کیا جائے تاکہ اس کو پتا ہو کہ یہ میری پیداواری لاگت ہوگی، یہ مجھے ریٹ ملے گا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے ہمارے کاشتکاروں کی کہ ہمیں ریٹ کا نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں ریٹ کیا ملنا ہے، وہ ملنا بھی ہے یا نہیں ملنا۔ پھر حکومت نے جو پچھلے 2 سال جو غلط چیز کی ہے وہ یہ تھا کہ ڈی ریگولیٹ کرنے کے بعد کہ آئی ایم ایف نے کہا ڈی ریگولیٹ کر دیا کہ جی کوئی ریٹ نہیں ہے، اس کے بعد حکومت اس کو ریگولیٹ کرنے آ جاتی ہے، یعنی کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر۔ کہ پچھلے سال بھی 8 اگست کو ایک لیٹر جاری کر دیا کہ ریٹ کر دیا 2600 سے لے کے 2700 مختلف اضلاع کا ریٹ فکس کر دیا، 2800 کے اوپر کاشتکاروں کے اوپر پرچے درج ہوئے، جبکہ کاشتکار کی جو پیداواری لاگت تھی جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے نکالی تھی وہ 3410 روپے تھی۔ تو کیسے دے سکتا ہے؟ نہیں، اس سے کم ریٹ پہ۔ اچھا، اس دفعہ پھر وہی ہوا۔ آپ دیکھیں نا، صوبائی بین الصوبائی پابندی لگانا خلاف قانون ہے، جو آئی ایم ایف سے معاہدہ ہے اس کی بھی خلاف ورزی ہے، ضلعی پابندی۔ حکومت اگر فری مارکیٹنگ کی جائے، حکومت روٹی آٹے کا ریٹ طے نہیں کر سکتی۔ پھر فری مارکیٹنگ سے مراد ہے فری مارکیٹنگ، کہ کاشتکار جہاں مرضی جا کے بیچے۔ اب کاشتکاروں کے پاس جو گندم پڑی ہے وہ بیچارہ بیچ نہیں سکتا اپنی مرضی سے، فوڈ ڈپارٹمنٹ آتا ہے اسے زبردستی اٹھاتا ہے، اپنے من مانے ریٹ پہ جا کے بیچ دیتا ہے، باقی منافع فوڈ ڈپارٹمنٹ کما لیتا ہے، وہ کرپٹ لوگ کما رہے ہیں۔ یعنی یہ چیزیں کاشتکار، دیکھیں نا کاشتکار کا مطالبہ کیا جی، ایڈریسیبل چیزیں سر یہ نہیں، کاشتکار کیا کہہ رہا ہے؟ ہم پچھلے 1.5 سال سے ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں حکومت کو کہ آپ صرف اتنا کر دیں کہ ایک پرائس کمیشن بنائیں، اس پرائس کمیشن کا یہ کام ہو جس طرح دنیا میں باقی ممالک میں ہے۔ پرائس کمیشن کا یہ کام ہو کہ فصل ہماری کاشت کرنے سے سال پہلے 6 ماہ پہلے وہ ہماری پیداواری لاگت نکال کے 25% پروفٹ کے ساتھ ہمارا ریٹ اناؤنس کر دے، ہمیں کم از کم وہ ریٹ ملنا چاہیے۔ آپ کے پاس سوائے زراعت کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس وقت، آپ انڈسٹری میں پیچھے چلے گئے ہیں،
بہت ساری ملٹی نیشنل کمپنی سے آپ کو چھوڑ کے جا رہی ہیں پاکستان سے. آپ کے پاس تو ہے تو زراعت. آج اگر 24 یا 25 کروڑ عوام صبح دوپہر شام کھا رہی ہے تو یہ کسان کی محنت ہے نا. ہاں میں اپنے کاشتکار بھائیوں کو ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ رزق دینے والے ہم کاشتکار نہیں, رزق میرے اللہ نے دینا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی گندم کاشت کریں. ہم جو یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم گندم کاشت نہیں کریں گے, یہ مجھے میں نے خود بھی یہ کہا, لیکن مجھے بعد میں نامناسب لگا کیونکہ رزق میں نے نہیں دینا. رزق دینے والے میری اللہ کی ذات ہے. اللہ نے کاشتکار کو نیب خدا بنایا, اللہ کا دیا اور رزق زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچانا ہے. جی جی بالکل. اور میں اس کے ساتھ ساتھ حکومت سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ بھی کاشتکاروں کو پاکستانی اور انسان سمجھیں. سر بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ 3500 روپے جو ہے فی من کا ریٹ جو ہے عوامی مفاد ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ عوامی مفاد ہے اور اس کے ساتھ کوئی مذاکرات ہوئے ہیں ود گورنمنٹ؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, عوامی مفاد ہم چاہتے ہیں کہ غریب آدمی کو روٹی بے شک مفت ملے, ہمیں کیا اعتراض ہے؟ کیا کاشتکار کے بچے نہیں ہیں؟ آج اس وقت کاشتکار کے نہ گھر کے حالات ٹھیک, نہ اس کے کھیت کے حالات ٹھیک, نہ بچوں کی تعلیم کے حالات ٹھیک, نہ صحت کے حالات ٹھیک بچوں کے. اگر کاشتکار بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دلوا سکتا, اچھے کپڑے نہیں پہنا سکتا, اچھی خوراک نہیں کھلا سکتا, کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا مجھے آپ ایک چیز بتائیں, کیا کنٹرول صرف آٹے کے ریٹ کے باقی چیزوں پہ کیا کنٹرول ہو سکا ہے؟ مجھے آپ چینی کا بتا دیں, کتنے چینی کے مالک گرفتار ہوئے ہیں؟ کاشتکار تو اپنے گھر سے نہیں اٹھا کے گندم بیچ سکتے. کیسے ہو سکتے ہیں چینی کے مالک گرفتار, آپ بتائیں. نہیں دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں کہ بات یہ ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں. بالکل ہم سب پاکستانی ہیں. ہمیں اس وقت چاہیے کہ ہم مل بیٹھ کے ایک چیز کی بنائیں کہ ہمیں فوڈ سیکورٹی میں ڈیفیسٹ نہ ہو. ہم ہر سال آبادی میں ایک نیا نیوزی لینڈ یا سنگاپور ایڈ کر رہے ہیں, ایک ملک جتنی آبادی ایڈ کر رہے ہیں. کیا ہماری ایگریکلچر میں وہ گروتھ ہے؟ ہمیں تو آج یہ چاہیے کہ ہم مل بیٹھے اس گروتھ کو بہتر کریں, پر ایکڑ پیداوار بڑھائیں. اور پر ایکڑ پیداوار کب بڑھے گی؟ جب کاشتکار اس میں بیلنس یوز آف فرٹیلائزر کرے گا. کاشتکار بیلنس یوز آف فرٹیلائزر کب کرے گا؟ جب اس کی فصل میں اس کو پراپر ایک منافع ملے گا. اب دیکھیں نا, کپاس کا کاشتکار مر گیا ہے بالکل ہی, اس کو ریٹ نہیں ملا. اگلے سال پنجاب میں کپاس کاشت نہیں ہو رہی, میں آپ کو واضح بتا کے اچھا نہیں ہوگی, بالکل نہیں ہوگی. دیکھیں نا, آپ 3.5 بلین ڈالر کی اگر کپاس باہر سے امپورٹ کریں گے تو ملک کہاں سے چلے گا؟ کہاں سے چلے گا؟ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں نا, زراعت قدرت, میں ایک چیز واضح کروں, میں اپنی قوم کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ قدرت نے ہمیں تمام وسائل سے نوازا ہے. ہو سکتا ہے دنیا کے کسی ملک کو یہ وسائل حاصل نہ ہوں. سمندر ہمارے پاس, دریا ہمارے پاس, میدانی علاقہ کراچی سے لے کے پشاور تک ہمارے پاس ہے, پہاڑ ہمارے پاس ہیں, جنگلات ہمارے پاس ہیں, چولستان ہمارے پاس ہے, ریگستان ہمارے پاس ہے, روئی ہمارے پاس ہے, تھر ہمارے پاس ہے, چاروں موسم ہمارے پاس ہے. ایک نہیں ہے تو ایک ول نہیں ہے. وہ ول پیدا کرنے کی ضرورت ہے. قدرت نے تو ہمیں سب کچھ دے دیا ہے. کیا آج جو موسمیاتی تبدیلی ہے, کیا ہم اس سے لڑ رہے ہیں؟ کیا ہم نے اس کے لیے کوئی تدارک کیا ہے؟ کیا آج کسی نے سوچا ہے کہ ٹماٹر 600 روپے کلو کیوں ہوا ہے؟ ہمیں یہ چیزیں بیٹھ کے سوچنی چاہیے, اس کا پراپر کو ارینجمنٹ کرنا چاہیے. ہمیں ریسرچ کے اوپر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. پاکستان میں ہم کیوں پیچھے ہیں؟ ہمارا ریسرچ کا بجٹ ایگریکلچر کی جی ڈی پی کا 0.18 ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. برازیل نے کیوں چند سالوں میں پوری دنیا میں چھا گیا ہے؟ اس کا جو ریسرچ کا بجٹ, ایگریکلچر کی ریسرچ کا بجٹ, وہ ایگریکلچر کی جی ڈی پی کا 1.75 ہے. ہمارا 0.18, ان کا 1.75. کتنا بڑا فرق ہے. بالکل. اگر ہم ریسرچ کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کریں گے, کاشتکار کو فیوچر مارکیٹنگ نہیں دیں گے. آج کاشتکار کیا مانگ رہا ہے آپ سے کہ ہمیں صرف جو ہماری پیداواری لاگت ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے نکالی ہوئی ہے, آج سے 2 سال پہلے 3400 روپے تھی. اب تو کچھ چیز کو ریٹ بڑھے ہیں, وہ کاسٹ آف پروڈکشن بڑھی ہے, کم تو نہیں ہوئی. ہر چیز انفلیشن ہوئی ہے. یہ پیداواری لاگت ہے, اس میں منافع شامل نہیں ہے. دیکھیں نا, کاشتکار نے کیا کرنا ہے؟ قرضہ لینا ہے, سود پہ پیسے اٹھانے ہیں, یا بینک سے قرضہ لینا ہے, وہاں پہ سود دینا ہے. تو کاشتکار کیا کرے گا؟ کاشتکار سال کے 365 دن کام کرتا ہے. 365 دن, نہ گرمی دیکھتا نہ سردی دیکھتا. جب کوڑا پڑ رہا ہوتا ہے تو اس گندم کو پانی لگانے کے لیے ننگے پاؤں رات کو وہ پانی لگا رہا ہوتا ہے, آپ کے لیے, اس قوم کے لیے. نہیں سر, بالکل ایگریکلچر میں ان کا گریٹ کنٹریبیوشن ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. سر ایک اب میرے سے کوشچن آپ کا یہ ہے کہ اگر حکومت ریٹ بڑھانے پر راضی نہیں ہوتی تو کسان اتحاد کیا کرے گی؟ دیکھیں, یہ کاشتکاروں نے فیصلہ کرنا ہے خود جی, کہ کیا وہ پوری کاشت کریں گے یا کاشت میں کمی لے کے آئیں. کسان اتحاد اور کیا کر سکتا ہے؟ مجھے آپ یہی چیز بتائیں. اس ملک میں
جو احتجاج کرنا ہے اگر دیکھا جائے تو وہ سنت میاں نواز شریف ہے, سنت عمران خان ہے, سنت فضل الرحمان ہے, لیکن عام آدمی کو وہ سنت ادا نہیں کرنے دی جاتی. اب کسان تو اتنا ان 2 سالوں میں کمزور ہو گیا, اس کی سکت ہی نہیں رہی کہ وہ لاہور اسلام آباد میں آ کے احتجاج کرے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, کاشتکار میں وہ خرچ کر کے آئے, وہ بسیں کر کے آئے, جس میں چڑھ کے آئے, کرایہ پے کر کے آئے, اس کی یہ سکت نہیں رہی. 2 سال میں کاشتکار کا اتنا زیادہ نقصان ہو چکا ہے کاشتکار کا. ہمیں یہ سوچنا چاہیے, ہم سب پاکستانی ہیں, ہم سب کو مل بیٹھ کے سوچنا چاہیے. اب آج مجھے ایک اور چیز پہ بڑی تکلیف ہے اس وقت, بہت زیادہ. جب سندھ اور پنجاب ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں, کیا دنیا میں ایسا ہے؟ دنیا میں ایگریکلچر کے اوپر اپوزیشن بھی اور حکومت بھی دونوں مل بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں, پالیسی بناتے ہیں, مل بیٹھ کے فیصلے پالیسی, بجائے اس کے کہ دوسرے کا دشمنی کرنے میں. بالکل سر ایسے ہی ہے, بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن یہاں پہ پریس کانفرنس ہو رہی ہیں, پریس کانفرنس بھئی عملی کام تو کچھ کر کے دکھائیں نا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور آپ کی آواز بالکل اداروں تک جائے گی, حکومت تک جائے گی. ہم شور اباؤٹ اٹ سر. ہمارے ساتھ موجود ہے پریزیڈنٹ پاکستان کسان اتحاد خالد محمود کھوکھر صاحب, جن کا کہنا ہے تھا کسان جو ہے وہ پس رہا ہے, اور اگر گورنمنٹ نے سبسڈیز نہیں دیں, بجلی اور بہت سی اور چیزوں کے اوپر کام نہیں کیا, تو بالکل اگلے سال جو ہے وہ کاشت نہیں ہوگی. خاص طور پر اگر ہم کپاس کی بات کریں اور بہت سی فصلوں کی بات کریں, کپاس جو ہے وہ مین فصل ہے جو کہ باقی فصلوں کو ہیلپ کرتی ہے ٹو گرو, ٹو ریبلڈ فار دا کنٹری. اور پاکستان کا کسان ہے دن دگنی رات چگنی محنت کر کے جو ہے صرف ہم لوگوں کا پیٹ پالتے ہیں. تو ایک بہت امپورٹنٹ ایشو کو ایڈریس کیا ہے. چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز. پاکستان جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی بہت ترقی کر رہا ہے, جیسا کہ خلائی تحقیق کے میدان میں ایک اور تاریخی کامیابی حاصل کر لی ہے. پاکستان کا پہلا ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ HS-1 کامیابی کے ساتھ خلا میں روانہ ہو کر اپنے مدار میں داخل ہو گیا ہے. یہ سیٹلائٹ پاکستان اسپیس اینڈ آپریٹو سفیر ریسرچ کمیشن اسپارکو کا ایک جدید اور انقلابی منصوبہ ہے جو ملک کو عالمی سطح پر جدید خلائی ٹیکنالوجی کے میدان میں نئی شناخت دے رہا ہے. HS-1 کی مدد سے زمین، زراعت، جنگلات، پانی، شہری ترقی اور ماحولیاتی تبدیلیوں کا تجزیہ پہلے سے کہیں زیادہ درست اور مؤثر انداز میں ممکن ہوگا. یہ سیٹلائٹ سینکڑوں فی بینڈز میں انتہائی باریک تفصیلات کے ساتھ تصاویر حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کے ذریعے زمین کے وسائل کے مؤثر استعمال، قدرتی آفات کی پیشگی، وارننگ اور ماحولیاتی نگرانی کے نئے دروازے کھولیں گے. ماہرین کے مطابق HS-1 سے حاصل ہونے والا جو ہے ڈیٹا زرعی پیداوار اور بڑھانے، مٹی کی زرخیزی جانچنے، پانی کے معیار اور گلیشیئرز پگھلنے کی عمل کی نگرانی میں انقلاب برپا کرے گا. یہ سیٹلائٹ ملک کے شمالی علاقوں میں سیلاب، لینڈ سلائڈنگ اور دیگر قدرتی آفات کے خطرات کی نشاندہی اور انتظامی حکمت عملی میں بھی کلیدی کردار ادا کرے گا. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی سیٹلائٹ میں ڈسکس کرنے کے لیے پروجیکٹ ڈائریکٹر اسپارکو ارم حمید، جن کو میں شو میں ویلکم کرتی ہوں. جی السلام علیکم ارم. وعلیکم السلام، بہت شکریہ شو میں انوائٹ کرنے کا. بالکل ارم، سچ اے گریٹ انیشیٹو اینڈ این اچیومنٹ بائی پاکستان. مجھے سب سے پہلے یہ بتائے گا کہ اس سیٹلائٹ میں اور یہ ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ HS-1 میں کیا فرق ہے؟ یہ سیٹلائٹ ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ ہے، اس کا نام HS-1 ہے، اور یہ سیٹلائٹ جو ہے وہ بہت باریک بینی سے نیرو اسپیکٹرل بینڈز کی موجودگی میں زمین کا بہت ہی وسیع مشاہدہ کر سکتا ہے، جو اس سے پریویس سیٹلائٹ جو ہم نے لانچ کیے ہیں ان کے بنسبت اس کی مشاہدہ کرنے کی قوت زیادہ ہے. چاہے آپ کوئی بھی سیکٹر لے لیں، معدنیات ہو، زراعت ہو، ہمارا ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہو، کسی بھی شعبے میں اگر ہمیں بہت تفصیلی انفارمیشن چاہیے تو اس ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ سے وہ حاصل کی جا سکتی ہے. اس سے پریویس جو ہمارے ملٹی اسپیکٹرل اور الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹس تھے وہ بھی زراعت، معدنیات اور ان چیزوں کی مختلف انفارمیشن دے سکتے تھے، مگر اس میں پکسل کی جو کوالٹی تھی وہ اس سے مقابلے میں کم تھی. اس وجہ سے جو معلومات تھیں وہ کچھ کم ہمیں ریسیو ہوتی تھیں. ویئر جو یہ ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ جو ہم نے 19 اکتوبر کو جو ہے وہ اپنے خلا میں ڈپلوائے کیا ہے، اس سے ہم بہت زیادہ اسمال ڈیٹیلز میں جو ہے وہ کسی بھی چیز کا مشاہدہ کر سکیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ مائنیوٹسٹ ڈیٹیلز جو ہے وہ ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں. اچھا، اس سیٹلائٹ کی تیاری میں، لانچنگ میں کتنے سال لگ گئے؟ کتنا بڑا پروسیس تھا؟ کتنے لوگ اس کے اندر شامل تھے؟ اس سیٹلائٹ کے ڈیولپمنٹ جو ہے اس میں مختلف فیزز ہوتے ہیں.
جیسے کہ سب سے پہلے پروجیکٹ کا کنسیو فیز تھا جس کے اندر ہم نے پروجیکٹ کو کنسیو کیا اور یہ دیکھا کہ ہمیں کیا ریکوائرمنٹس ہیں, ہمارے یوزرس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے جس سے ہم یہ کام جو ہے وہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. تمام اسٹیک ہولڈرس کی ریکوائرمنٹس کو لینے کے بعد پھر ہم نے اس کا ڈیزائن جو ہے وہ فائنلائز کیا. اس تمام عرصے میں جو ڈیزائن پلاننگ اور یہ سارا تھا ہمارا, اس میں ہمیں خاطر خواہ 1 سے 1.5 سال لگا. اس کے بعد آئی ڈیولپمنٹ, اسمبلی اینڈ ٹیسٹنگ, جو کہ پچھلے 9 مہینے سے ہم اپنے چائنیز پارٹنر کے ساتھ بہت ویگرسلی کر رہے تھے. ہمارے پاکستان کے سائنٹسٹ انجینئرس نے چائنا میں موجود فیسلٹیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سیٹلائٹ کو ڈیزائن ڈیولپ کیا. تو آل ٹوگیدر تقریباً جو ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2 سال لگے, جس میں سب سے بڑا فیز ہمارا کنسیو آف دا ڈیزائن اور پلاننگ اینڈ ڈیزائننگ تھا. ٹھیک ہے. اچھا ارم, واٹ واز دا موسٹ اینڈ فارموسٹ ٹیکنیکل چیلنج یو گائز فیسڈ جب بھی لانچ ہوا؟ تو کیا لانچ ٹھیک ہوا؟ کوئی مشکلات تو نہیں پیش آئے؟ نہیں, اللہ کا شکر, الحمدللہ ہم نے اس کو لانچ وہیکل جو تھا اس کا چائنیز تھا, ہم نے اس کے تھرو اس کو لانچ کیا. اسمبلی انٹیگریشن اینڈ ٹیسٹنگ میں کہ ظاہر ہے چھوٹی بہت جو ہے ہماری کوئی نہ کوئی چیزیں آبزرو ہوتی ہیں, اور ڈیورنگ اس کو اب جب ہم آبزرو کرتے ہیں اسمبلی انٹیگریشن ٹیسٹنگ موڈ میں تو اس کو جو ہے وہیں پہ ہی کریکٹ بھی کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اتنا کمپلیکس اسپیس مشن جو ہے وہ بالکل سوئفٹلی چلا جائے. ظاہر ہے ہمارے سائنٹسٹ اور انجینئرس کو کچھ چیزیں بھی اس میں کچھ مشکلات پیش آئیں. چائنا میں رہ کے انہوں نے بہت عرصے تک اس کے اوپر کام کیا, اپنے وطن سے دور رہے, بٹ اسٹل جو ہے ہمارے چائنیز پارٹنر کی بھی جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے بہت کلوز الائنس تھا, جس کی وجہ سے ہم ان تمام مشکلوں کو قابو پانے میں کامیاب ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا ارم, تھوڑا یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو ہائپر اسپیکٹرل ڈیٹا ہے پاکستان کے زراعت کے شعبے میں کتنی ہیلپ کر سکتا ہے, اور کس کس سیکٹر میں سب سے زیادہ ہیلپ ہوگی؟ زراعت کے شعبے میں اس سے ہم یہ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی سب سے پہلے تو زمین کا جو ہے وہ اس وقت موئسچر کنٹینٹ کتنا ہے. سوائل جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے مختلف موئسچر کنٹینٹ رکھتی ہے. اس سیٹلائٹ کے اسپیکٹرل سگنیچر سے یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ زمین میں نمی کی کیا صورت حال ہے, اس کو کس جو دورانیے سے جو ہے پانی دینا ہے, کھاد اس کو کس حساب سے دینی ہے. تو کسانوں کے لیے بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہے کہ ان کو اتنے وسیع رقبے میں یہ بات معلوم ہو جائے کہ مجھے اس پورے کھیت میں اس پرٹیکولر ایریا میں فرٹیلائزرز کو اتنا جو ہے وہ دینا ہے یا پانی اتنا دینا ہے. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ فار دا ایگریکلچر سیکٹر ایز ویل. اور اس کے علاوہ پوری جو ہماری کھیت ہوتا ہے اس کی صحت, مطلب اس میں جو فصل ہے اس میں کہیں کوئی وہ کیڑے تو نہیں لگ رہے, یا اس میں جو ہے وہ ویڈ صحیح ہو رہی ہے کہ نہیں, تمام چیز اوپر سے جو ہے وہ ویریفائی کی جاتی ہے تھرو دس سیٹلائٹ. اس کے علاوہ جو باقی سیکٹرز ہیں جس کے اندر اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے, دیٹ از معدنیات, مائننگ کا شعبہ ہو گیا, ہمارا پولوشن مانیٹرنگ ہو گیا. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل اسموگ وغیرہ کی صورت حال ہے پنجاب ایریا میں, تو اسموگ کے پولوٹنٹس کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر کے اور ان چیزوں کو, جیسے کہ اسموگ کے جو نائٹروجن ڈائی آکسائڈ, میتھین اور پارٹیکولر میٹر وغیرہ جو کہ لوگوں کو جو ہے وہ اس وقت پرابلم کر رہے ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے کنٹینٹ جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر کے, اور ان کو جو ہے وہ جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو یہ بات وہ ڈیٹا فراہم کیا جا سکتا ہے کہ آپ ان جگہوں پہ جو ہے ان پولوٹنٹس کی روک تھام. آپ نے بالکل ویدر پہ بات کی ہے, آپ نے اسموگ پہ بات کی ہے, آپ نے ایگریکلچر سیکٹر پہ بات کی ہے, بٹ ہاؤ اباؤٹ نیچرل کلیمٹی؟ اس کا کیسے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تعلق ہے کہ نیچرل کلیمٹی کو یہ رول آؤٹ کر پائے گا؟ دیٹس ویری امپورٹنٹ. ایگزیکٹلی. دیکھیں جو گلیشیئرس ہوتے ہیں, گلیشیئرس ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتے ہیں ان کا میلٹنگ کے. ہمارے ہاں جو فلڈس وغیرہ ہیں وہ زیادہ تر گلیشیئر کی میلٹنگ کی وجہ سے آ رہے ہیں, کیونکہ کلائمیٹ ہماری جو ہے وہ انفارچونیٹلی ٹورڈس اس میں جا رہی ہے وارمنگ کی طرف. تو جو گلیشیئرس ہیں وہ جو تہیں پہ تہیں ہوتی ہیں برف کی, ان کو جو ہے جب اس سیٹلائٹ سے اس کو آبزرو کیا جاتا ہے تو اس میں میلٹنگ کی کیا صورت حال ہے, کیا وہ برف جو ہے وہ کتنی میلٹ ہو چکی ہے, ہونے والی ہے, یا کتنا ٹائم لگے گا اس کو میلٹ ہونے میں. یہ جب انفارمیشن جو ہے ہم لے سکتے ہیں خلا سے تھرو دس سیٹلائٹ, تو ہم یہ بالکل اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ گلیشیئر ہے جہاں پہ یہ پگھلنے کی تیاری کر رہا ہے یا پگھل سکتا ہے اس ڈیوریشن میں, تو اس سے ہم جو یہ فلڈز کی کیلمٹی آتی ہے, لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے, اس کو ہم پہلے سے آئیڈینٹیفائی کر کے
اور ہم جو ہے کم از کم جہاں پہ اس کا پاسبل فلو ہونا ہوتا ہے وہاں پہ ہم ان آبادیوں کو جو ہے ریسکیو کر سکتے ہیں تاکہ وہ اس کی وجہ سے مشکل میں نہ آئیں. ٹھیک ہے. اچھا ارم یہ بھی بتائیے گا کہ جو انفارمیشن اکٹھی ہوتی ہے اس کو کیسے جو ہے وہ انفارم کیا جائے گا, یا کوئی ویب سائٹ ہوگی, لوگوں تک کیسے رسائی حاصل ہو سکتی ہے, اور خاص طور پہ متعلقہ اداروں تک, مینجمنٹ کے تک؟ سیٹلائٹ جو ہے وہ ڈیٹا لیتا ہے, اس کو پروسیس کر کے گراؤنڈ اسٹیشن میں بھیج دیتا ہے. یہ گراؤنڈ اسٹیشنز پاکستان کے پاس مختلف بگ سٹیز سے موجود ہیں جن میں کراچی, لاہور, اسلام آباد شامل ہے. اب ان گراؤنڈ اسٹیشنز میں جب یہ ڈیٹا آتا ہے تو وہاں پہ ہمارا باقاعدہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے جو کہ آن لائن بھی ہے. اس کے علاوہ ہمارا کسٹمر سروسز ڈپارٹمنٹ بھی ہے جہاں پہ جو کہ لوگوں کو انفارم کر سکتا ہے. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود تھی پروجیکٹ ڈائریکٹر اسپارکو ارم حمید, جن کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان نے جو ہائپر اسپیکٹرل جو سیٹلائٹ لانچ کی ہے اس کے بہت سے فائدے ہو سکتے ہیں, ڈفرینٹ شعبوں میں جو ہے وہ انفارمیشن پاس آن کر سکتی ہے اور بہت سی چیزوں کے اوپر جو ہیلپ فل ہوگی, اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی کامیابی, نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے جو کہ اسپیکٹرم اس براڈر پرسپیکٹیو پہ عرصوں سے کام کر رہے تھے. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز. پیرس جائیں اور میوزیم دے لو نہ جائیں تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا, جہاں کا صرف ٹکٹ جو ہے پاکستانی 8,000 روپے کا ہے, اور زبردست قسم کا اسٹیٹ آف دی آرٹ میوزیم ہے. مگر ہوا کیا ہے, ایک بار پھر جو ہے وہ حیران کن واردات جو ہے وہ زد میں آئی ہے, جہاں دنیا کے مشہور ترین میوزیم جو ہیں, میوزیم دی لو میں دن دہاڑے ہونے والی چوری نے فرانس میں دنیا بھر میں تہلکہ مچا دیا ہے. جی ہاں, چوری ہوئی ہے, اور باقاعدہ جو پلاننگ کے ساتھ چوری کی گئی ہے. ہوئی کیسے ہے؟ رپورٹس کے مطابق جو ہے طاقتور اوزاروں سے لیس چوروں نے صرف 7 منٹ میں میوزیم کی اپولو گیلری سے قیمتی اور انمول زیورات چرا لیے ہیں. اس کے اوپر موویز بھی بہت بنی ہوئی ہیں, اور آئی تھنک یہ چوروں نے آئیڈیا مووی سے لیا ہوگا, کیونکہ بہت سی موویز نے میوزیم دی لو میں چوری کی ہے جو کہ دکھائی بھی گئی ہے. اور فرانسیسی حکام کے مطابق یہ واردات انتہائی منظم اور پیشہ ورانہ انداز میں کی گئی ہے. چوروں نے عمارت کے اندر داخل ہونے کے لیے وہ لفٹ استعمال کی جو کہ عام طور پر فرنیچرز رکھنے اور اتارنے کے لیے استعمال ہوتی ہے, اور حیران کن طور پر چوری کے دوران جو ہے کسی شخص کو نقصان نہیں پہنچایا گیا, اور واقعہ اتنی تیزی سے پیش آیا کہ سیکیورٹی اہلکار بھی فوری کارروائی نہ کر سکے. واقعے کے فوراً بعد فرانسیسی وزیر ثقافت رشیدہ داتی موقع پر پہنچی اور چوری کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ چوری شدہ اشیاء میں سے ایک قیمتی زیور میوزیم کے قریب سے برآمد ہوا ہے. تاہم زیادہ تر زیورات ابھی تک غائب ہیں, اور پولیس نے ملزمان کی تلاش کے لیے شہر بھر میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے. ویسا کہ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ میوزیم دی لو میں اتنی سیکیورٹی ہوتی ہے, اتنے ان کے الارمز ہوتے ہیں, وہ کیوں نہیں بچے؟ تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی تو اندر جو ہے وہ ملوث ہوگا, اور کوئی نہ کوئی بہت قریبی جو کہ میوزیم دی لو کی رکھوالی کرتا تھا, یا کہیں نہ کہیں کسی کا تعلق تھا. اس واقعے کے بعد جو ہے لو میوزیم کو پورے دن کے لیے بند کر دیا گیا, جبکہ مسلح فوجیوں اور پولیس نے میوزیم کے ارد گرد جو ہے وہ گشت شروع کر دی ہے. سیاحوں کو عمارات سے جو ہے باہر نکال دیا گیا ہے, قریبی سڑکیں بند کر دی گئی ہیں, اور پولیس نے علاقے کو کرائم سین قرار دے کر تفتیش کا آغاز کیا ہے. چوروں کی جس مہارت اور دلیری سے انہوں نے کارروائی کی ہے اس نے سیکیورٹی نظام پر سوالات اٹھا دیے ہیں. فرانس کے وزیر داخلہ لورا نیونیوز کے مطابق جو ہے 3 یا 4 چوروں نے انتہائی منصوبہ بندی کے ساتھ اپولو گیلری کو نشانہ بنایا, جہاں دنیا کے نایاب زیورات نمائش کے لیے رکھے گئے تھے. اس کے ساتھ ساتھ وہاں آرٹ اینڈ کرافٹ, کلچر اور سگنیفیکنٹ پینٹنگز ہیں. مونا لیزا کی پینٹنگ جو ہے مشہور پینٹنگ جو ہے دنیا میں سب سے مہنگی فروخت ہونے والی پینٹنگ بھی اسی میوزیم کا حصہ ہے. یہ واردات حالیہ مہینوں میں فرانس کے عجائب گھروں میں ہونے والی چوریوں کے سلسلے کی تازہ ترین کڑی ہے, اور اس نے دنیا بھر کے میوزیمز کو اپنے سیکیورٹی نظام پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر دیا ہے. اس میوزیم میں چوری کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. اگست 1911 میں اسی میوزیم سے لینارڈو ڈا ونچی کی مشہور پینٹنگ مونا لیزا بھی چوری کی گئی تھی. یہ پینٹنگ تقریباً 2 سال بعد 1913 میں اٹلی کے شہر فلورنس سے برآمد ہوئی تھے. اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں تو 1792 میں دنیا کے مشہور ترین ہیروں میں سے ایک بہت ہی مہنگا ہیرا
ہارٹینیسیا جو ہے وہ بھی چوری ہوا، اور جس کے بعد جو ہے مجرم ابھی تک جو ہے وہ فرار ہے، اور یہ جو بتاتے ہیں کہ ابھی تک برآمد کر لیا گیا ہے مگر اس کی ابھی تک کوئی تصدیق نہیں کی گئی۔ تو ویوز یہ جو میوزیم دی لو ہے یہ اپنی کہتے ہیں نا کہ مثال آپ ہے، ون آف دا اسٹیٹ آف دی آرٹ میوزیم ہے، دنیا کے بہترین میوزیم سے شمار ہوتا ہے، مگر یہ جو چوری کے واقعات ہیں یہ موویز میں بھی نظر بند کیے گئے ہیں، اور کیوں کیے گئے ہیں اس کا اندازہ تو اب آپ لگا سکتے ہیں تاکہ آئی تھنک آئیڈیا لیا جائے۔ اس طرح کہ ہم نے دیکھا ہے کہ منی ہائسٹ میں جو چوری ہوئی تھی وہ بھی بینک کی چوری جو ہے وہ بھی موویز میں دکھائی گئی ہے، تو آئی تھنک چوروں کو جو آئیڈیا ہے وہ موویز سے ہی آتا ہے، اور وہی آئی تھنک یہ چوری جو ہے 7 منٹ میں ہوئی ہے، تو یہ بھی ایک آئیڈیا مووی سے لیا گیا ہے۔ تو اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پہلے مووی آئی تھی یا چوری ہوئی تھی یا چوری کے لیے آئیڈیا کیا گیا تھا، چوری تو ہو گئی، تو یہ سوال آپ پہ ہم چھوڑتے ہیں، آپ لوگ ضرور بتائیے گا۔ چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان۔ ویلکم بیک ویورز بات کرتے ہیں کرکٹ پہ، کیونکہ راولپنڈی ٹیسٹ کے پہلے روز کا کھیل اپنے اختتام کو پہنچا ہے، جہاں پاکستان نے جنوبی افریقہ کے خلاف دوسرے اور آخری ٹیسٹ میچ میں پہلے دن کے اختتام پر 5 وکٹوں کے نقصان پر 249 رنز بنا لیے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے کپتان شان مسعود نے شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کیا تھا اور 87 رنز کی قیمتی اننگز کھیل کر ٹیم کو مستحکم پوزیشن دلائی، جبکہ اوپنر کی بات کریں عبداللہ شفیق نے 57 رنز اور امام الحق نے 17 رنز سکور کیے تھے، اور سعود شکیل جو ہے وہ 42 رنز اور سلمان علی آغا 10 رنز پر ناٹ آؤٹ رہے۔ اور ابھی جو ہے دوسرے دن کا جو کھیل ہے وہ شروع ہو گیا ہے، اور ہم آپ کو سکور سے بار بار اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے۔ اگر دوسری جانب جنوبی افریقہ کی بات کی جائے تو اسپیرز نے شاندار بولنگ کی ہے، کیشو مہاراج اور سائمن ہارمر نے 2 وکٹیں حاصل کی ہیں، جبکہ کیکسو نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا ہے۔ پاکستان نے آج ایک تبدیلی کی ہے، حسن علی کی جگہ جو ہے آصف آفریدی کو شامل کیا ہے، جو کہ جن کی عمر کے اوپر بھی بہت ہی تنقید بھی ہوئی ہے، جو 38 ایئرز کے ہیں اس وقت، اور ڈیبیو کرنے والے پاکستانی جو ہیں دوسرے نمبر پر عمر رسیدہ ترین کھلاڑی بن گئے ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستان نے سیریز کے پہلے میچ میں جنوبی افریقہ کو 93 رن سے شکست دی تھی، اور اس وقت جو ہے میزبان ٹیم کو 0-1 کی برتری حاصل ہے۔ دوسری جانب اگر بات کریں تو پاکستان کرکٹ بورڈ کی ایک اور بڑی جو ہے وہ خبر سامنے آئی ہے کہ محمد رضوان کو ون ڈے ٹیم کی قیادت سے فارغ کر کے شاہین شاہ آفریدی کو نیا کپتان جو ہے مقرر کر دیا ہے، اور فیصل آباد میں کھیلے جانے والی جنوبی افریقہ کے خلاف 3 میچز کی ون ڈے سیریز میں شاہین شاہ آفریدی ٹیم کی قیادت کریں گے۔ پی سی بی کا یہ فیصلہ اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں کیا گیا ہے، جس میں ہیڈ کوچ مائک ہیسن اور ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس عاقب جاوید اور سلیکشن کمیٹی کے ارکان شام کو ڈسکس کریں گے۔ جو تبدیلی ہوئی ہے وہ کیوں کی گئی ہے اور کیسے کی گئی ہے اور اسے کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے۔ تو ہمیں جوائن کیا ہے اسپورٹس اینالسٹ حافظ محمد عمران نے، جن کو میں ویلکم کرتی ہوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، صبح بخیر۔ صبح بخیر آپ کو حافظ صاحب۔ صبح جو ہے وہ تبدیلی کی خبروں کے اوپر ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں، پھر ہم میچ پہ آئیں گے۔ امپورٹنٹ نیوز ہے، رضوان کو ہٹا کر شاہین شاہ آفریدی کو کپتانی دے دی گئی ہے، کیا چینجز آ سکتی ہیں؟ کیا یہ چینجز جو ہیں یہ پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کریں گی ٹیم پر؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ سب سے آسان ہے پاکستان کی کرکٹ میں، جو پاکستان کرکٹ بورڈ کی گورننس ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو کتنی تبدیلیاں ہوئی ہیں کپتانی میں۔ ایک ایسا کرکٹ بورڈ جو کہ شاہین آفریدی کو 5 میچز کی سان ہارا تھا، اس کے بعد ان کو کپتانی سے ہٹا دیا جاتا ہے، اور وہی کرکٹ بورڈ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ان کو دوبارہ سے ون ڈے فارمیٹ کا کپتان بنا دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی گورننس ہے کہ ایک شخص جس نے 4 مرتبہ پاکستان سپر لیگ میں 4 برس قیادت کی ہے اپنی ٹیم کی، اور ان میں سے 3 مرتبہ وہ بحیثیت کپتان ٹرافی اٹھانے میں کامیاب رہے ہیں جی، تو پاکستان کرکٹ بورڈ انہیں ون ڈے ٹیم کا کپتان بنا دیتا ہے۔ یہ کیسی گورننس ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی کہ ایک ایسا کپتان جو ساؤتھ افریقہ اور آسٹریلیا میں سیریز جیت کے آیا ہے اور جس کی فتح کا تناسب ون ڈے کرکٹ میں بہتر ہے کپتانی کے اعتبار سے، اس کو چلتے ٹیسٹ میچ کے دوران اس کی کپتانی سے ہٹا دیا جاتا ہے ون ڈے کی، اور اس کی جگہ پر اس چلتے ٹیسٹ میچ کے ایک فاسٹ بولر کو پاکستان ٹیم کا کپتان بنا دیا جاتا ہے۔ یہ کیسی گورننس ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی کہ ایک ایسا کھلاڑی جس کی T20 ٹیم میں شمولیت پر اعتراضات رہتی ہیں، اور وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ نامناسب ہیں، وہ بہت لاجیکل ہیں کہ اس کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی، اور اس کو T20 فارمیٹ کا کپتان بنا دیا جاتا ہے، اور جس نے 3 ٹورنامنٹ آپ کے سب سے بڑے T20 کے جیتے ہیں اس کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے
ٹیم سے اور پھر اس کو واپس آنا پڑتا ہے. اب کیسے آئے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے. رضوان کیوں جا رہے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے. ایک کرکٹ بورڈ جس کی کوئی سلیکشن کمیٹی کا سربراہ نہیں ہے, ایک کرکٹ بورڈ جو ہر دوسرے دن اپنے سابق کھلاڑیوں کو ادھر سے ادھر ان کی کرسیاں بدلتا رہتا ہے, کھلاڑیوں کی جگہیں بدلتا رہتا ہے, تو کیا پارلیمنٹ میں جہاں پر خود پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ایک اہم ترین عہدہ رکھتے ہیں, مجھے بتائیے گا کتنی وزارتیں لوگوں کی تبدیل ہوئی ہیں؟ اگر 5 سال کے لیے پارلیمنٹ آتی ہے تو تسلسل کی بات جب آپ قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کرتے ہیں تو اس ٹیم میں تسلسل کس نے پیدا کرنا ہے؟ وہ کوئی ہمیں سوئٹزرلینڈ سے کسی کو بلانا پڑے گا, چائنا کی خدمات حاصل کرنی پڑیں گی, جاپان کے پاس جانا پڑے گا. حافظ عمران صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بیڈ گورننس کے اوپر تو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں, بلکہ چلتے ہوئے میچز میں اس طرح کی تبدیلی کرنا ایک پلیئر کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر کیا فرق پڑے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پرفارمنس تو ویسے ہی افیکٹ ہوگی. سب سے پہلے پلیئر ضروری ہوتا ہے, اس کی مینٹل ہیلتھ اس کے بھی بعد آتی ہے. جہاں پر کھلاڑیوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے وہاں پر کیا ہے, تو بڑے ششکی ہیں یہ, تو بڑے بڑے عمراء اس کے اوپر, اور جو آپ کی ایلیٹ ہے, اشرافیہ ہے, یہ تو اس کا مسئلہ ہے. وہ یہاں پر تو عام لوگوں کی بات کوئی نہیں کرتا. یہ کرکٹر بڑے عام لوگ ہوتے ہیں, یہ بڑے ہمبل بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, ان کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں. اس لیے یہ جو آپ نے بات کی ہے, یہ جن لوگوں نے ہائیسٹ لیول پر پرفارمنسز لینا ہوتی ہیں, ہائیسٹ لیول کی, یہ ان لوگوں کے سوچنے کی باتیں ہوتی ہیں کہ یار یہ چلتا میچ ہے, ہم کیا کر رہے ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ اچانک سے جس انداز میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ کیوں ہوا کیوں نہیں ہوا, کیا اس کی مشکلات ہیں, کیا مسائل ہیں, لیکن یہ کیا ہو کیا رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. تو اب رضوان کیا کریں گے؟ ان کی کوئی جگہ بنتی ہے؟ ان کی تو مجھے ٹیم میں جگہ نظر ہی نہیں آ رہی. دیکھیں, اگر آپ نے کپتانی سے ہٹانا ہی تھا تو اس سیریز سے پہلے یہ جو ٹیسٹ سیریز شروع ہوئی ہے, کیا کر رہا تھا پاکستان, کیا مطلب کیا ہو رہا تھا اس سے پہلے؟ اگر آپ نے کرنا ہی تھا سیریز شروع ہونے سے پہلے بھی کر سکتے تھے. یہ سب سے اہم چیز اس وقت پاکستان کرکٹ میں کرکٹ بورڈ کے فیصلے, جو آپ کے لائیو پرفارمنس دیتے ہیں کرکٹرز, ان کے مسائل اور ان کی مشکلات اور ان کی ضروریات, جب تک آپ ان کے اوپر توجہ نہیں دیں گے یہ کچھ ہونے والا نہیں, اور یہ کچھ بھی نہیں ہونا. یہ اہم باتیں ہیں, روزانہ کی بنیاد پر ہم بھی گھنٹوں اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اس ملک میں کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ یہ 24 کروڑ لوگوں 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, جس میں ایک کھیل ہے جو پورے ملک کو متحد کرنے کی ایک بہت بڑی طاقت ہے. وہ اس کے لیے جتنی مرضی باتیں کر لیں, وہ جن لوگوں کے لیے میٹر کرتا ہے, شاید ان کے جو لوگ میٹر کرتے ہیں ان کے لیے کھیل میٹر نہیں کرتا. وغیرہ ایسا ہوتا نہیں ہے. کسی بھی مہذب معاشرے میں جہاں پر کھیل کی اہمیت کو سمجھا جاتا ہے وہاں پر اتنی عدم توجہی نہیں ہوتی, اور یہ عدم توجہ یہ بتاتی ہے کہ حکمرانوں کے پاس اس کھیل کے لیے وقت نہیں ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ میں جو فیصلے کر رہے ہیں ان کو اس کی اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے جتنی ہونے کی ضرورت ہے. ان کی فیصلہ سازی اتنی کمزور ہے کہ ٹیم میں کوئی ایسا کھلاڑی بچتا ہی نہیں ہے کہ وہ کس کو کپتان بنائیں. تو شاہین آفریدی کی طرف تو بامرے مجبوری گئے ہیں. کون یہ جانتا ہے کہ 3 میچز کے بعد وہ شاہین آفریدی کو بھی بدل دے؟ کوئی اس کی ضمانت ہے؟ کوئی آپ کی تسلسل ہے؟ کوئی آپ کی حکمت عملی ہے؟ کچھ نظر آتا ہے دنیا میں کیا ایسے ٹیمیں ترقی کرتی ہیں؟ دنیا میں ممالک کرکٹ کے ایسے ترقی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. یہ پاکستان میں ہی تماشا لگتا ہے روزانہ کی بنیاد پر. رات کو صاحب کو خواب آتا ہے, صبح فیصلے بدل دیے جاتے ہیں. اور یہ جتنی یہ سلیکشن کمیٹی یا پتہ نہیں کون کون سی کمیٹی ہے, یہ میونسپل کمیٹی بن کے رہ گئی ہے. اچھا, آپ کو پتا ہے کہ عاقب جاوید صاحب تو ہائی پرفارمنس کو دیکھ رہے ہیں, بڑی اچھی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑا نظر و ثانی کرتے رہے ہیں. مائک ہیسن جو ہے آپ کو پتا ہے ہیڈ کوچ ہیں, اور کمیٹی میں کون سے ایسے لوگ ہیں. اس کے ساتھ ایک اور نیوز بھی ہے کہ سلمان والے کو بھی فارغ کر دیا گیا ہے, اور اب کہا گیا ہے کہ آپ اپنی کوئریز بھیجیں فار انٹرنیشنل جو ہے کیا نام ہے ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ آپریشنز کے لیے. اور دیکھیں جی میڈم, بات یہ ہے کہ کیا لوگوں کو لگانا مسئلے کا حل ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں؟ کیا اس سے پہلے مصباح الحق, وقار یونس, ثقلین مشتاق, سرفراز احمد, شعیب ملک, ان کو نہیں لگایا تھا؟ کیا وقار یونس نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس نہیں کی تھی؟ کیا وہاب ریاض, عبدالرزاق, عاقب جاوید اس پاکستان کرکٹ بورڈ کے سیٹ اپ کا حصہ نہیں ہے؟ کیا اور کرکٹرز اس نظام کا حصہ نہیں ہے؟ تو خرابی کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں نا لوگ. نہ لوگوں کے پاس وقت ہے, جن کے پاس وقت ہے ان کو وقت دیا نہیں جاتا, اور جو اس قسم کی بات کرتے ہیں ان کی زبان کو خاموش کرانے کی کوشش کی جاتی ہے. جو لکھنے بولنے پڑھنے والے ہیں
ان کے اپنے مفادات ہیں لوگوں کے لیے. یہ ذرا نا توجہ کرنی چاہیے کہ مسئلہ کہاں پر ہے. جہاں پر مسئلہ ہے اس طرف جانا چاہیے نا. اگر آپ کو مسائل کا علم نہ ہو اور اگر آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ ان کی یہ کہاں سے جنم لے رہے ہیں. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ محسن نقوی صاحب یہ چیزیں نہیں دیکھتے ہوں گے یا ان کے جو مشورہ دینے والے لوگ ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں؟ محسن صاحب کے بارے میں نہیں, محسن صاحب کے بارے میں یہ بات نہیں کہی جا سکتی. وہ سارا ملک دیکھتے ہیں جی, وہ کیوں نہیں دیکھتے ہوں گے؟ ان سے زیادہ زیرک سمجھدار جہاندیدہ شخص کون ہوگا پاکستان کی کرکٹ میں, پاکستان میں؟ وہ ہر جگہ پر ہیں, ایسا نہیں ہے. پتہ نہیں کون دیکھتا ہے. میں تو حیران ہوں اس کے اوپر کہ پتہ نہیں کون دیکھ رہا ہے. کوئی رات کو دیکھتا ہے. ان کے جو مشورہ دینے والے لوگ ہیں وہ کچھ ڈیفر کر رہے ہیں اوپینین سے, یا کوئی something is going on the board. It's not ruled out right now. میں حیران ہوں, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, کہاں سے مشورے آ رہے ہیں, کہاں سے لوگ آ رہے ہیں. عجب معمہ ہے, نہ سمجھنے کا نہ سمجھانے کا. یہ کون لوگ ہیں, یہ کہاں آ گیا ہوں میں حیران ہوں. باہر نکلتے ہیں یار کیا ہو رہا ہے, مطلب محسن نقوی صاحب کے ہوتے ہوئے ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ تو دل کو بات لگتی نہیں ہے, بند ہو جاتا ہے, سانسیں رکنے لگتی ہیں. نہیں, محسن صاحب کے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن وہ تو اتنی ساری چیزوں کو سنبھال رہے ہیں, چلا رہے ہیں. He has a good eye on every of the department. Yeah, بالکل بالکل. پتہ نہیں کوئی بیرونی ہاتھ اس میں ملوث لگتا ہے. مطلب یہ بڑی حیران کن چیز ہے. اتنے بڑے بڑے لوگ پاکستان میں بیٹھے ہیں, اتنے بڑے بڑے 25-30 سال سے کھیلوں کو کور کر رہے ہیں, اور ان کو بھی اگر سمجھنا ہے تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی کوئی نہ نظر آنے والی طاقتیں ہیں پاکستان کرکٹ پر قابض ہیں. وہ پتہ نہیں چلتا یار. دیکھیں اچھے بھلے مے بی حافظ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ اندر کے اختلافات کا نتیجہ ہے جو کہ پوری ٹیم جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. یہ ڈیسیجن ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے حق میں لے کر آئے, بہتر کرے. لیٹس کم بیک ٹو آن دا ٹیسٹ میچ. ٹیسٹ میچ پنڈی میں جاری ہے, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان جو ہے دوسرے دن کا کھیل آغاز ہو گیا ہے, جو اس وقت سعود شکیل اور سلمان علی اکبر جو ہیں, سلمان علی آغا جو ہیں وہ اس کریز پر ہیں. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی بیٹنگ پرفارمنسز اتنی اچھی نہیں ہیں جتنی ہونی چاہیے. آپ کے چانسز کے اوپر باریاں ہیں. تو کنٹرول ٹیسٹ کرکٹ میں اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہ سارے کا سارا کھیل ہے ڈٹرمنیشن کا. یہ سارے کا سارا کھیل ہے اسکل کا, اتھارٹی کا, کنٹرول کا, ایکسیکیوشن کا, ٹیمپرامنٹ کا. آپ کا ریئل ٹیسٹ ہوتا ہے ٹیسٹ کرکٹ میں. تو اس میں پاکستان کے بیٹسمین جن کو مواقع ملے ہیں اور اس کے باوجود بھی وہ 3 فگر اننگز کھیلنے میں کامیاب نہیں رہے, تو یہ مواقع آپ کو نہیں ملتے ہیں روزانہ. اور جب آپ کو مل رہے ہوں تو پھر آپ کو ان سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ درست ہے کہ پاکستان ٹیم نے یا پاکستان کے بیٹرز نے تو ساؤتھ افریقہ کو نہیں کہا کہ وہ کیش ڈراپ نہ کریں, لیکن یہ بھی ان کو کسی نے نہیں کہا کہ اگر آپ کے ڈراپ ہو رہے ہیں تو آپ نے 100-150 نہیں کرنا. یہ بھی ان کو کسی نے نہیں کہا. تو یہ دو طرفہ ہے. بیٹنگ پرفارمنسز پاکستان کی اتنی اچھی نہیں ہیں. بالکل ہم سٹیٹس دیکھ رہے ہیں, وہ سٹیٹس میں عبداللہ شفیق جو ہے وہ چل گئے ہیں, امام الحق پھر نہیں چلے, بابر اعظم پھر نہیں چلے, اور اس کے ساتھ ساتھ آئی تھنک شان مسعود has performed well with 87 runs. دیکھیں ان کو دیکھیں سیکنڈ ٹائم وہ 80 پلس پہ گئے ہیں, سیکنڈ ٹائم ٹھیک ہے, اور پچھلے ٹیسٹ میچ میں بھی ان کی ایک اننگز تھی ایسی. سو جب آپ کے 50, 60, 70 ہو گئے ہوئے ہیں تو آپ کو اننگز کو اپنی کو فنش کرنا ہے اچھے نمبرز کے اوپر, بلڈ اپ کریں. اور یہی کر رہا ہوں کہ جب آپ کے ڈراپ کیچز ہوتے ہیں, چانسز ملتے ہیں, تو آپ کو ان کو زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. کنڈیشنز آپ کے لیے فیوریبل ہیں, آپ نے اپنی مرضی کی بنائی ہوئی ہیں, اور اگر یہاں پر بھی آپ 60, 70, 80 کے رنز پہ آؤٹ ہوں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر جب آپ جائیں گے یا اوے جائیں گے یا تھوڑی ٹف کنڈیشنز ہوں گی تو وہاں پر آپ کی فیلیئرز آپ کمپنسیٹ کر دیتے ہیں, کمپلیمنٹ کر دیتے ہیں اس طرح کی بڑی اننگز کو. سو ٹھیک ہے, ٹیسٹ میچ پاکستان جیت رہا ہے, پچز اپنے لیے بہتر بنائی ہوئی ہے, ساؤتھ افریقہ فیلڈنگ اچھی نہیں کر رہا, اور پاکستان پہلا ٹیسٹ میچ جیت چکا ہے, دوسرا ٹیسٹ میچ بھی جیتے. ابھی کرنٹ سکورز ہم اپنے ویورز کو اپڈیٹ کرتے ہیں, اور اسکرین پہ بھی وہ دیکھ سکتے ہیں. 275 رنز, 5 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں. ابھی کریز پر جو ہے وہ سعود شکیل اور سلمان علی آغا جو ہیں وہ جمے ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھنا یہ ہے کہ انشاءاللہ کہ پاکستان یہ ٹیسٹ جیت پائے گا یا اپنی پوزیشن کو برقرار رکھ سکے گا. اچھا تھوڑا سا ہم بات کرتے ہیں آصف آفریدی کے اوپر. عمر رسیدہ ان کو بابا کہا جا رہا ہے, پورا سوشل میڈیا ان کو عمر رسیدہ کہہ رہے ہیں, تو اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ صدی کا سب سے یہ ڈفرینٹ عجوبہ ہیں, یا آپ ان کی شمولیت کو ٹیم میں کیسے آپ ان کو بیلنس کر پائیں گے, یا کیا کہیں گے ان پہ؟ دیکھیں
یہ جو گورننس ہے نا اور جو آپ کی ویژن ہے یہ اس طرح کے فیصلوں سے آپ کو نظر آتا ہے کہ ہم کس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں. اتنی عمر میں قطع نظر اس کے کہ وہ اس کے بارے میں کوئی بھی کھلاڑی آصف آفریدی ہیں یا عاطف آفریدی ہوں یا کاشف آفریدی ہوں کوئی بھی ہو اس بارے میں قطع نظر اس کے کہ وہ کون ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ آگے کیسے بڑھیں گے. آپ کو نعمان ساجد کے متبادل کی طرف جانا ہے تو ان کا متبادل انہی کا ہم عمر تو نہیں ہو سکتا نا, یا ان سے تھوڑا چھوٹا یا تھوڑا بڑا. ان کا متبادل تو وہ ہوگا جو ان سے عمر میں چھوٹا ہوگا. اس عمر میں تو کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لیتے ہیں لوگ اور آپ ڈیبیو کی طرف جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ سازی میں سکم ہے, کمزوری ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو, اور اس کی وجہ سے ان فیصلوں کی وجہ سے عوامی سطح پر لوگوں کے پاس تو کوئی اور وقت کام ہے نہیں. لوگوں کے پاس تو نون میم بنانا ہے, انہوں نے ہر وقت میمیں بنانی ہے اور مذاق بنانا ہے, اپنی چیزوں کو برا بلا کہنا ہے ہر حال میں, ٹھیک ہے, تضحیق کرنی ہے اور لوگوں کو شرمندگی کا باعث بننا ہے. وہ تو حافظ بالکل ڈفرنٹ آپ بات کر رہے ہیں, لیکن ان کی پرفارمنس دیکھیں, کیا وہ پرفارم کر پائیں گے؟ ان کی اتنی بلٹ اپ ہوئی ہوئی ہے, ان کا اتنا سٹیمنا ہے وہ, اور یہ جو ان کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری دے رہے ہیں, ان کو ٹیسٹ کر رہے ہیں. کیوں ٹیسٹ کر رہے ہیں جبکہ آگے پھر وہ ڈراپ ہو جائیں گے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ کی انسٹیٹیوشن کی طرف سے پالیسی نہیں ہوتی نا تو لوگوں کو مذاق بنانے کا موقع ملتا ہے. آپ خود الاؤ کر رہے ہیں لوگوں کو کہ وہ آپ کا مذاق کریں, آپ کے ساتھ آپ کا مذاق اڑائیں. مذاق کرنا اور چیز ہوتی ہے, اڑانا اور چیز ہوتی ہے, تو آپ کا مذاق اڑائیں, ٹھیک ہے. یہی عرض کیا کہ نعمان اور ساجد کا متبادل کو ان کا ہم عمر ہونا تھا یا ان سے عمر میں چھوٹا ہونا تھا. تو اس لیے یہ جو فیصلہ سازی ہے جس سے بات شروع کی تھی ہم نے اس میں کہ اصل مسئلہ کہاں ہے, لوگوں کو اس طرف جانے کی ضرورت ہے. اور پاکستان میں وہ لوگ جو تحریر اور تقریر کے شعبے سے وابستہ ہیں, میری مراد یہ ہے کہ جیسے میں تقریر کر رہا ہوں آپ تقریر کر رہی ہیں, وہ لوگ جو تحریر کر رہے ہیں, اخبارات میں لکھتے ہیں, میگزینز میں لکھتے ہیں, ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ وہ پاکستان میں لوگوں کو بتائیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے. ٹھیک ہے حافظ, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. گورننس کے اوپر بات کر رہے ہیں, پلیئرز کے اوپر بات کر رہے ہیں, ان کی عمر کے اوپر ہم نے بات کی ہے. بہت سے ایشوز ہیں بورڈ کے اندر, وی ہیو ایڈریسڈ ایوری تھنگ. اور ہم اپنے ویورز کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت جو ہے 281 سکور ہے اور 5 کھلاڑی آؤٹ ہیں. اس وقت سعود شکیل جو ہے 51 رنز کے ساتھ ہیں اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں سلمان علی آغا. تو ویورز آپ کو ہم بار بار سکور سے بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ حافظ فار جوائننگ اس. اور آج ہم نے بڑی ڈیٹیل انالیسس کیا ہے کہ ہمارے پاکستانی کرکٹ کہاں جا رہی ہے, بورڈ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے اور نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے, اپنی پالیسیوں کو بالکل بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ پرفارمنس اچھی ہو سکے. چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز. دھوکہ دہی اور جال سازی کی ایک مثال آپ کو ہم بتاتے ہیں اور جو ایپیسوڈ ہوا ہے اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. وہ ہوا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے واقعات سامنے آتے ہیں, مگر اٹلی میں پیش آنے والا یہ واقعہ ان سب سے اور اپنی نوعیت کا انوکھا اور ڈفرینٹ ہے. وہ کیسا ہے؟ یہ کہانی ایک ایسے شخص کے ارد گرد گھومتی ہے اور اس کی جو عمر ہے وہ 53 سال تھی, نابینا ہونے کا ڈرامہ رچا رہا تھا اور اس جھوٹ کے بل بوتے پہ نہ صرف حکومت بلکہ عوام کو بھی مسلسل دھوکے میں رکھا ہوا تھا. اٹلی کے شہر ویسنزا سے تعلق رکھنے والے 70 سالہ شہری نے اپنی زندگی کا نصف سے زیادہ عرصہ ایک ایسے کردار میں گزارا جو دراصل اس حقیقت سے تھا ہی نہیں. غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ شخص 53 سال قبل ایک مبینہ حادثے کے دوران زخمی ہوا, جس کے بعد ڈاکٹرز نے اسے مکمل طور پر بینائی سے محروم قرار دیا. اسی موقع پر اس نے اپنی چالاکی کے ذریعے جو ہے یہ بتایا کہ نابینا پن ہونے کے نام سے جو ڈھونگ رچایا اور معذوری الاؤنس, حکومتی فنڈز اور دیگر مالی سہولتیں حاصل کرنا شروع کر دی. ابتدائی میں جو ہے کسی کو شک نہیں ہوا کیونکہ اس نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو یقین دلانے کے لیے نابینا افراد جیسا طرز عمل اپنایا. اس نے اپنے گھر کو اس طرح ترتیب دیا کہ وہ بغیر کسی رکاوٹ کے چل پھر سکے تاکہ کسی کو شک نہ ہو. رپورٹس کے مطابق جو ہے گزشتہ 5 دہائیوں میں سے اس شخص نے تقریباً 10 لاکھ یورو جو تقریباً پاکستانی
حقانی 32 کروڑ بنتے ہیں بطور معذوری کے امداد حاصل کی ہے، جو حکومت کی جانب سے نابینا شہریوں کی مدد کے لیے جاری کیے جاتے ہیں مکمل جو ہے۔ مگر حال ہی میں اٹلی کی مقامی پولیس کو کچھ شکایات موصول ہوئیں کہ مذکورہ شخص عام زندگی کے کام معمول کے مطابق انجام دے رہے ہیں، جس کے بعد تحقیقات جو ہے وہ شروع ہو گئیں۔ تحقیقات کے دوران پولیس نے 2 ماہ تک ایک شخص کو خفیہ جو ہے طور پر نگرانی کی اور اسی دوران سامنے آنے والے مناظر نہایت ہی حیران کن تھے۔ پولیس نے ویڈیوز جو ہیں وہ حاصل کی جن میں سے وہ شخص اپنے باغ میں خطرناک اوزاروں کے ساتھ باغبانی کرتا نظر آ رہا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ اسے مارکیٹ میں جو ہے اوزار خریدتے ہوئے احتیاط سے چیک کرتے ہوئے مختلف چیزوں کا معائنہ کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ تو ایک نابینا شخص یہ سب کام کیسے کر سکتا ہے؟ اول تو اس کو نظر ہی نہیں آتا اور دوسروں کی مدد سے بار بار پوچھتا ہے کہ کیا میں بات ٹھیک کر رہا ہوں، کیا میں کام ٹھیک کر رہا ہوں، کیا میں اوزار صحیح خرید رہا ہوں؟ تو اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا تھا۔ اس کے علاوہ وہ اپنی گاڑی کے گرد خود جو ہے وہ گھومتا بھی رہتا ہے اور خود چلاتا بھی جاتا تھا، اور گھر کے اندر جو ہے عام طور پر چیزیں بھی درست کرتا پایا گیا۔ یہ تمام ثبوت اس بات کی عکاسی کرتا ہے وہ شخص نابینا نہیں تھا بلکہ مکمل طور پر زندگی گزارا تھا، مگر پولیس کے ڈر سے اور کہتے ہیں نا کہ ویلفیئر کے ڈر سے، جو رقم ملتی تھی اس کو نہ کھونے کے ڈر سے، اس نے سوچا کہ میں نابینا ہی رہوں۔ تو زبردست سٹوری نہیں ہے، مطلب کہ میسج بھی ہے، سٹوری بھی ہے۔ چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے ہیں۔ ویلکم بیک ویورز، آج ہم گفتگو کریں گے کہ ایسے موضوع پر جو بظاہر جسم کے ایک حصے سے متعلق ہے مگر دراصل پورے جسم کی صحت، توانائی، ذہنی توازن اور قوت مدافعت سے براہ راست جڑا ہوا ہے، اور وہ ہے گٹ ہیلتھ یعنی آنتوں کی صحت۔ طبی ماہرین کے مطابق جو ہے ہماری آنتیں صرف خوراک ہضم کرنے کا نظام نہیں ہے بلکہ یہ پورے جسم کا سیکنڈ برین کہلاتی ہیں۔ آنتوں میں موجود بیکٹیریا یا خامرے اور دیگر مائکرو بائیومز جو ہیں نہ صرف خوراک کو توانائی میں تبدیل کرتے ہیں بلکہ ہارمونز، قوت مدافعت اور ذہنی کیفیت پر بھی اثرات ڈالتے ہیں۔ اگر آنتوں کی صحت متاثر ہو جائے تو صرف بدہضمی یا قبض ہی نہیں بلکہ تھکن، بے چینی، جلدی الرجیز، وزن میں بے ترتیبی، حتیٰ کہ ذہنی دباؤ اور نیند کے مسائل بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب ایک صحت مند گٹ جسم میں توازن مضبوط، قوت مدافعت صاف اور جلد اور ذہنی سکون کو برقرار رکھنے کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو آج ہم اس پر بات کریں گے کہ کیسے گٹ ہیلتھ کو اچھا رکھ سکتے ہیں، کیسے اس کی صحت برقرار کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہے سید مشرف علی زیدی جو کہ سینئر طبیب ہیں اور سپیریئر یونیورسٹی ریجمنٹل تھراپی کے انچارج بھی ہیں، جن کو میں ویلکم کرتی ہوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ نے۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے سر۔ آپ اتنے امپورٹنٹ ایشو کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کو بھی پڑھا رہے ہیں، خاص طور پہ سپیریئر یونیورسٹی کی اگر ہم بات کریں۔ گٹ ہیلتھ جو ہوتی ہے مین ہیلتھ ہوتی ہے، کہتے ہیں گٹ سے آپ کے تمام اعضاء جڑے ہوتے ہیں۔ کتنی امپورٹنس ہے گٹ ہیلتھ کی؟ میرے خیال میں تو گٹ ہیلتھ ہی ہیلتھ ہے۔ ٹھیک ہے، جس کا پور ہیلتھ اگر ہوتی ہے وہ اس کاز میں گٹ ہیلتھ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے میں 2 منٹ صرف آپ کر لوں گا، میں سپیریئر یونیورسٹی کے حوالے سے بتاتا ہوں جی کہ ہمارے سپیریئر یونیورسٹی میں الحمدللہ BEMS کا یہ بیچ فائنل ہونے جا رہا ہے، اور سپیریئر یونیورسٹی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان میں یہ واحد یونیورسٹی ہے جس میں ایسٹرن میڈیسن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ریجمنٹل تھراپی کا ڈپارٹمنٹ سٹارٹ ہوا ہے۔ ریجمنٹل تھراپیز 22 تھراپیز پر مشتمل ہے، اس میں ہجامہ ٹاپر ہے۔ ہجامہ کی تو ہم نے ماسٹر کلاس بھی ماشاءاللہ سٹارٹ کر دی ہے، اگلا بیچ 1 نومبر سے شروع ہونے جا رہا ہے، اور BEMS ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب 5 سال میں طبیب بنا دیتے ہیں؟ 5 سال میں مکمل ڈاکٹر آف نیچرل میڈیسن ٹائٹل ہے ان کا۔ اچھا، ماشاءاللہ، ڈاکٹر آف نیچرل میڈیسن وہاں ہو گئی ہے۔ ہاں، یہ ڈگری نہ صرف HEC سے اپرووڈ ہے، انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے۔ چائنا، جاپان میں ہمارے گریجویٹ موجود ہیں، ہارورڈ میں ریسرچ اسکالر ہمارے موجود ہیں۔ ویری نائس، ویری نائس، ماشاءاللہ یہ ہے۔ تو ریجمنٹل تھراپی کے حوالے سے میں بتا رہا تھا کہ ہم نے ہجامہ سے سٹارٹ کی ہے، اس کے بعد جونگ کی ہے، لیچ تھراپی ہے، آکوپنکچر ہے، اس کے بعد سارے کے سارے مکمل کریں گے۔ گٹ ہیلتھ کے لیے ہجامہ بہت 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 مفید ہے۔ اچھا، گٹ ہیلتھ کے جس کو ایشوز ہیں وہ ہجامہ کرائے۔ اچھا سر، ہجامہ کرانے کے لیے بھی ایک ڈیٹس ہوتی ہیں، کہتے ہیں چاند کی تاریخ کے ساتھ ہم لوگ ڈیٹس رکھتے ہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ بتائیں کہ کیا آپ کہتے ہیں ڈیٹس کون سی ہوتی ہیں، کیسے ہم انٹر ریلیٹ کر سکتے ہیں؟
اگر تو جنرل ہیلتھ کے لیے حجامہ کروانا ہے اور ثواب کی نیت سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکمل کرنے کے لیے حجامہ کروانا ہے تو پھر 17، 19 اور 21 چاند کی 17، 19 اور 21 تاریخ کو کریں. چاند کی 17، 19 اور 21 کو کرنا چاہیے. مطلب غروب آفتاب کے بعد وہ چاند ڈیٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اگلے دن شب لگ جاتی ہے, اگلے تک چلتا ہے. لیکن میں اپنے پیشنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ جرنل ڈیٹاکسیفیکیشن کے لیے یا سنت رسول کے لیے کروا رہے ہیں تو وہ ڈیٹس فالو کریں, ورنہ علاج کے لیے کسی وقت بھی حجامہ کروایا جا سکتا ہے. اچھا, ہمارے یہاں کنسیپٹ ہے کہ حجامہ ڈیٹاکسیفیکیشن کرتا ہے یا یہ سنت رسول ہے, یہ 5000 سال پرانا طریقہ علاج ہے. یہ سر سے پاؤں تک جو ہے مکمل علاج کرتا ہے, اور اب تو بہت ساری یونیورسٹیز میں اس پر بہت ریسرچ ہو رہی ہے. ترکی میں, امریکہ میں, سویڈن میں, فرانس میں باقاعدہ اس کی تعلیم ہو رہی ہے یونیورسٹیز میں, اور پاکستان میں سپیریئر کو یہ اعزاز حاصل ہے, سپیریئر یونیورسٹی کو, کہ اس میں باقاعدہ تعلیم دی ہے. ہمارے یہاں جو کورس انسٹرکٹر ہیں وہ ترکی سے پڑھ کر آئی ہوئی ہیں, اور ہم انٹرنیشنل لیول پر ہمارا سلیبس ڈیزائن ہوا ہے. سلیبس ڈیزائن کر رہے ہیں. اچھا سر, وہ تو انشاءاللہ جو ویورز دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ لگ گیا ہے, جنہوں نے اس کورس کو اڈاپٹ کرنا ہے یا کرنا ہے تو وہ سپیریئر یونیورسٹی میں اپنا اپلیکیشن فارمز بھر سکتے ہیں اور آ بھی سکتے ہیں اور کر بھی سکتے ہیں. مجھے تھوڑا سا گٹ ہیلتھ کے بارے میں بتائیں کہ ذہنی دباؤ, نیند کی کمی اور غیر متوازن خوراک جو ہے وہ گٹ ہیلتھ کو کتنا متاثر کرتا ہے, کیونکہ یہ بڑی نالجبل بات ہے, انفارمیشن ہے جو کہ ہم ویورز کو دینا چاہ رہے ہیں. میں جیسے پہلے عرض کر رہا تھا, گٹ ہیلتھ ہی ہیلتھ ہوتی ہے. پور گٹ ہیلتھ کا مطلب ہے کہ انسان ٹھیک نہیں ہے. آپ جیسے پہلے انٹرو میں بھی بتا رہی تھیں کہ دماغ, دوسرا دماغ ہی یہ ہے. ہم لوگ اپنی صحت کا جو خیال نہیں رکھتے, اس میں زیادہ تر کردار بھی اسٹمک کو ہوتا ہے. گٹ ہیلتھ سٹارٹ ہوتی ہے نظام جو ہمیں پڑھایا گیا طب یونانی کی فلسفی کے حوالے سے میں بات کروں گا, کہ جب دانتوں سے کام سٹارٹ ہوتا ہے, زبان کا کام سٹارٹ ہوتا ہے, لعاب شامل ہوتا ہے, خوراک جاتی ہے, ہاں جی, تو ہم پہلی غلطی وہاں کرتے ہیں. ہم آنتوں کا کام دانتوں پر چھوڑ دیتے ہیں اور دانتوں کا کام آنتوں پر چھوڑ دیتے ہیں. کیسے؟ مطلب کھانا چبا کر نہیں کھا رہے ہیں, جلدی جلدی کھا رہے ہیں, مطلب وہ کام کرتے ہوئے کھا رہے ہیں. وہ چیزیں بھی دیکھیں گے بہت زیادہ. مجھے الحمدللہ 21 سال ہو گیا کلینک کرتے ہوئے. میں نے 80% جو پیشنٹس دیکھے ہیں وہ پور گٹ کھانا نگل لیتے ہیں, جلدی کھانا کھاتے ہیں اور نگلتے بھی ہیں, چباتے بھی صحیح نہیں ہیں, تو وہ جسے ہضم نہیں ہوتا. ہاں, وہ دانتوں کو جو کام کرنا چاہیے تھا وہ پھر آنتوں کو کرنا پڑتا ہے, تو اسٹریس آتا ہے اس کے. ہاں, اسٹریس آتا ہے. تو آپ کے جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ ان کے اسباب میں کیا کیا چیزیں ہیں. جی, جو ایک مرتبہ گٹ ہیلتھ متاثر ہوتی ہے تو سب سے پہلے ایسڈ ریفلیکسز آتے ہیں, ایسیڈیٹی ڈیولپ ہوتی ہے. ایسیڈیٹی جو ہے ایک کوئی بہت زیادہ مرغن غذائیں کھا لی ہے, مرچ مسالہ کھا لیا ہے تو ایک آدھ مرتبہ ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, اس کو نارمل طریقے سے لے لیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہماری پاکستان کی 30% آبادی بد پرہیزی کرنے کے بعد گٹ ہیلتھ کا شکار ہے, پور گٹ ہیلتھ کا شکار ہے. اور ایک مخصوص کیپسول ہے, اس کا برانڈ نیم یہاں نہیں لے رہا ہوں, میپرازول اس کا سالٹ ہے, تو وہ 30% آبادی ہماری اس پر لگی ہوئی ہے مختلف برانڈز کے ساتھ ساتھ. اور اس کی وجہ سے وہ ٹھیک نہیں ہو پاتے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہو گئے ہیں. جو ایسڈ ہیں, تذابیت ہے, سینے کی جلن ہے, وہ اتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے کہ اس کے بعد یہی ہمارے ہاں میٹروپولیٹن سٹیز میں بھی, لاہور, کراچی, ہر جگہ پانی کے مسائل بہت زیادہ ہیں. تو ہر دوسرا شخص ٹائیفائڈ کا, ایچ پائلوری کا یا کسی نہ کسی ہیپاٹائٹس وغیرہ کا کیریئر آپ کو ملتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب گٹ ہیلتھ پور ہو جاتی ہے, بیماری کی طرف جاتی ہے, تو یہ سارے کے سارے جو جراثیم ہیں, سالمونیلاز ہیں, وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. باڈی کی پی ایچ جو ہے نارمل نہیں رہتی, تو وہ اس طرف آ جاتے ہیں, ایکٹیو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جی جی ٹھیک ہے. اچھا سر, مجھے بتائیے گا کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زیادہ اینٹی بائیوٹکس استعمال کرنے سے بھی گٹ ہیلتھ جو ہے متاثر ہوتی ہے, کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. جو اس کے بنیادی ٹریگرز ہیں نا, یہ دو ہی ہیں, ایک زیادہ اینٹی بائیوٹکس اور ایک پین کلرز. ایکسیسو پین کلرز. پین کلر ہم فیشن کے طور پر بھی کھا رہے ہیں, مطلب سکون کے لیے بھی کھا رہے ہیں, اور مزدور طبقہ ہمارا بہت پین کلر کا استعمال کرتا ہے. اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ وہ الرجی کی جو ٹیبلٹس ہوتی ہیں,
جی وہ بھی کھانا جو ریگولر کوئی بھی چیز لیں گے نا ہیبیچول، مطلب اگر کسی بھی معالج نے لکھ کر دی ہے 4 ہفتے کی میڈیسن تو وہ والی میڈیسن سنبھال کے رکھ لیتے ہیں یا نسخہ سنبھال کے رکھ لیتے ہیں ہمارے ہاں. تو گھر میں کسی کو بھی وہ دوبارہ کوئی معاملہ ہو تو یا تو وہ میڈیسن جو بچی ہوگی وہ دے دیتے ہیں یا وہی اسی نسخے سے دوبارہ لے آتے ہیں یہ سیلف میڈیکیشن میں. اور پھر وہ پین کلر کا ہمارے ہاں بے تحاشا استعمال ہو رہا ہے جو گٹ ہیلتھ کو متاثر کر رہا ہے. اس کے میں ٹریگرز جو ہے نا تھوڑے سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو پین کلرز کے بعد جو ہماری فوڈ ہیبٹس ہیں نا وہ ٹھیک نہیں ہیں اوور آل. یہ جو کھانا ہم روزانہ گھروں میں کھاتے ہیں یہ شادی بیاہ کا کھانا ہے، مطلب اتنا مرغن، اتنے زیادہ مرچ مسالے. سرخ مرچ کے خلاف تو کمپین چلنی چاہیے. ہمارے ہاں سرخ مرچ کے علاوہ سرخ مرچ کے بغیر کوئی کھانا بنتا نہیں ہے. یہ کوئی اتنی مفید چیز نہیں ہے، بس یہ چسکے کے لیے شامل کی ہمارے بڑوں نے اور وہ پھر چلتے چلے گئے. ڈی ہائیڈریشن گٹ ہیلتھ کو بہت متاثر کرتی ہے. ہم مناسب خیال نہیں رکھتے اپنے آپ کو باڈی کو ہائیڈریٹ کرنے کے لیے. اس کے علاوہ سب سے جو بڑی چیز ہے گٹ ہیلتھ کو جو متاثر کرتی ہے وہ سٹریس ہے. سٹریس ہے، انزائٹی اور سٹریس ہے. اچھا سٹریس ہر طرح کا سٹریس جو اور یہ ہو نہیں سکتا، پاسبل نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص آج کل سٹریس سے بچا ہو، وہ بھی گٹ ہیلتھ کو پرابلم کرتا ہے. اور سموکنگ، جو ریگولر سموک کرتے ہیں وہ لوگ، جو چائے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ لوگ، اور جو کافی کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ بھی گٹ ہیلتھ کا شکار ہو جاتے ہیں. پریگننٹ وومنس جو ہیں وہ تو ایک پرابلم ہوتی ہے، ان کے ریفلیکسز بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا وہ پھر وہ خیال نہیں رکھتی ہیں تو وہ جو ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے وہ جو سمٹمز اس میں صرف رہنی چاہیے، اس کے بعد ان کو ٹھیک ہو جانا چاہیے، تو وہ اپنا خیال نہیں رکھتی تو وہ مستقل ہو جاتی ہیں وہ بیماری. وہ تو آپ نے بتا دیا کہ جو پرابلمز ہوتی ہیں گٹ ہیلتھ کے بعد، لیکن لائف سٹائل کے اندر کون سی ایسی 3 عادتیں جو ہیں ہمیں اپنانی چاہیے جس سے جو ہے ہماری آنتوں کی صحت برقرار رکھ سکے، گٹ ہیلتھ اچھی ہو سکے؟ کون سی ایسی 3 عادتیں وہ بتا دیں. سب سے پہلے تو فوڈ ہیبٹ ہے. جو فوڈ ہیبٹ ہے وہ ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ہم جو بھی کھانا کھائیں وہ سادہ ہونا چاہیے، کم مرچ مسالوں کا ہونا چاہیے. جو میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ جیسے سرخ مرچ کا ہم بے تحاشا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سرخ مرچ کو اپنی زندگی سے نکال دیں. سرخ مرچ بھی تیز مسالے بھی نکال دیں. اس کے علاوہ وہ یعنی کہ فوڈ ہیبٹس کے علاوہ سلاد کا لازمی استعمال کرنا چاہیے. نیند پوری ہونا بہت ضروری ہے. نیند جن کی پوری نہیں ہوتی وہ ان کی گٹ ہیلتھ متاثر رہتی ہے. اور میں جیسے پہلے عرض کر رہا تھا کہ وہ ہمارے ہاں ڈی ہائیڈریشن کے شکار بہت زیادہ لوگ ہیں. جو ڈی ہائیڈریشن کے شکار ہوتے ہیں ان کی گٹ ہیلتھ بھی متاثر ہوتی ہے. اور سب سے جو اہم چیز ہے ہماری زندگی میں ورزش اور واک کی کمی ہے. مطلب اگر ٹائم ہے تو پراپر ورزش کرنی چاہیے جس کو ورزش بولتے ہیں. اور اگر ٹائم کم ہے یا آپ کو صحت کا دوسرا معاملہ ہے تو واک لازمی کرنی چاہیے. کھانا کھانے کے بعد لیٹنا نہیں چاہیے، بیٹھنا نہیں چاہیے. صرف دوپہر کے وقت تھوڑا سا کیلولا ہو گیا. سر ہم حجامہ پہ بات کرتے ہیں. گٹ ہیلتھ حجامہ کو بہتر کرتی ہے. جو کپنگ کا جو ایک میتھڈ ہے، کپس لگائے جاتے ہیں، وہ میتھڈ کیا ہے؟ وہ کون سی ایج گروپ لے سکتے ہیں اور کتنا فائدہ ان کو حاصل ہو سکتا ہے؟ کپنگ تھراپی بہت پرانا طریقہ علاج ہے، اور یہ جو اس وقت پاپولر ہو رہے ہیں وہ دونوں طریقہ علاج. اس میں نا ایک ویٹ کپنگ ہوتی ہے جس میں ہلکے ہلکے سے سکریچز لگا کے تو خون سک کیا جاتا ہے. وہ بہت 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 اچھا طریقہ علاج ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آج کل جو سپورٹس کی فیلڈ میں اور جو دوسری میڈیا انڈسٹری میں جو مقبول ہو رہے ہیں وہ ڈرائی کپنگ بھی مقبول ہو رہے ہیں. ایک فائر کپنگ ہے، ووڈ کپنگ ہے. اس کی مختلف اقسام ہیں. ہاں جی مختلف اقسام ہیں. اور جو TCM ہے، ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن ہے، اس کا تو یہ باقاعدہ حصہ ہے. ہمارے ہاں جو ہے، جو ہمارے ہاں طیبہ تھیوری کے تھرو اور جو ترکی سے تھیوریز ہیں وہ آئی ہیں. ابھی جو ہم نے سپیریئر میں سٹارٹ کیا ہے، ہم پوری دنیا سے جو اس میں ریسرچ ہو رہی ہے نئے سرے سے وہ ہم لا کے پڑھا رہے ہیں. آپ نے کپ تھیراپی کے بارے میں بتایا ہے. کپنگ کے اندر وہ تھیراپی ہے، اس کے علاوہ اور کون سی تھیراپیز ہیں؟ وہ تھیراپیز کیا ڈفرینٹ چیزوں کا علاج کرتی ہیں کہ سبھی گٹ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے؟ نہیں، میں پہلے عرض کر چکا ہوں گٹ ہیلتھ پر حجامہ بہت اچھا کام کرتا ہے. گٹ ہیلتھ پہ حجامہ کروائیں، مطلب گٹ ہیلتھ کو امپروو رکھنے کے لیے آپ حجامہ کروا، کیونکہ یہ ڈیٹاکسیفیکیشن کے لیے ہوتا ہے. اس میں جگر بہتر ہو جاتا ہے،
لبا کام پراپر کرنا شروع کر دیتا ہے, تلی کام کرنا شروع کر دیتی ہے, اور بالکل ایک وہ نئے سرے سے. وہ تو سنت طریقے اگر آپ نے رکھنی ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے, اگر نہیں تو اس کے علاوہ بھی آپ کسی بھی دن کروا سکتے ہیں. سر سپیریئر یونیورسٹی میں ایڈمیشنز کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ ایڈمیشنز کے اوپر بات کر رہے تھے اور خاص طور پہ آپ کہہ رہے تھے کہ 5 سال میں طبیب بن جاتا ہے, اس کے ساتھ اور بھی بہت سی وہاں ڈگریز موجود ہیں اس حوالے سے, تو کون کون سی ڈگریز اور ایڈمیشنز کے بارے میں بتائیں. سپیریئر یونیورسٹی میں تو ساری ہی ڈگری ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے الحمدللہ. سپیریئر یونیورسٹی نہ صرف پاکستان کی بلکہ انٹرنیشنلی آپ کو پتہ ہے ٹاپ رینکڈ یونیورسٹی ہے. ہمارے کیمپس بھی باہر بن رہے ہیں اور بہت ساری باہر کی یونیورسٹیز کے ساتھ بھی ہمارا کولیبریشن ہو رہے ہیں. مطلب 3 سال یہاں مکمل کر رہے ہیں ہمارے بچے اور 2 سال باہر مکمل کر رہے ہیں, بلکہ باہر سے بہت بچے آ رہے ہیں. میرے اپنے ڈپارٹمنٹ میں ماشاءاللہ فلسطین کی بچی ہے, ایک ہمارے افریقہ کے 2 ملکوں سے ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں بچے, باہر سے پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. اب وہ 5th ایئر میں آ گئی ہے ماشاءاللہ, فلسطین کی ایک بیٹی ہے ہمارے پاس. تو جو داخلے کی بات ہے, یہ بیچلر آف ایسٹرن میڈیسن اینڈ سرجری جو ہے اس کے داخلے اب چل رہے ہیں. یہ FSc پری میڈیکل کے بعد ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور HEC کے کرائٹیریا کے مطابق یہ HEC اپرووڈ ڈگری بھی ہے اور یہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ بھی ہے. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود تھے سید مشرف علی زیدی جو سپیریئر یونیورسٹی میں ریجیمنٹل تھراپی کے انچارج بھی ہیں اور سینئر طبیب بھی ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ گٹ ہیلتھ بہتر کرنی ہے تو کچھ چیزیں اپنی زندگی سے نکال دیں, جس طرح کہ مرچوں کی بات کی ہے. انہوں نے کہا سیلڈس کھائیں اور ایکسیسو یوز آف میڈیسنز مت کریں, اس سے بھی گٹ ہیلتھ جو ہے متاثر ہو سکتی ہے. تو ویورز بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اور جنہوں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے تو یونیورسٹیز جو ہے ایڈمیشن جو ہے وہ اوپن ہے. 5 سال میں طبیب کا آپ کورس کر سکتے ہیں اور TCM کے ذریعے جو ہے پوری دنیا میں جو ہے آلٹرنیٹیو میڈیسن کا جو بھی رول ہے, جو بھی امپورٹنس ہے, اس کو اجاگر بھی کر سکتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز تھی. تو ویورز آپ کو ہمارا شو کیسا لگا, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے نا ایک پازیٹیولی کریٹ کرتا ہے, نہ صرف وہ کریٹ کرتا ہے بلکہ ہمیں واقعی کہتے ہیں کہ سیٹسفیکشن بھی دیتا ہے. ہمارے کانٹینٹ پہ جائیں اور جا کے ضرور کامنٹ کریں. کل ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ. اپنی ہوسٹ حنا سلمان کو اجازت دیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.